पाकिस्तान को जो चैलेंजेस भारत की वजह से दरपेश हैं, चाहे वो टेररिज्म का चैलेंज है, चाहे वो पाकिस्तान के खिलाफ यूनिलेटरली जो प्रोपेगेंडा भारत कर रहा है वो एक चैलेंज है, कश्मीर पाकिस्तान के लिए एक चैलेंज है, फैटफ के ऊपर पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डालने की कोशिश भारत की, ये पाकिस्तान के लिए एक चैलेंज है। इन सारे चैलेंजेस को जहाँ रियासत पाकिस्तान की हुकूमत के इदारे अपने तौर पे उनसे डील करने की कोशिश करते हैं, वहीं ओवरसीज़ पाकिस्तानी उनमें भी कुछ ऐसे मोतबर लोग हैं जो पाकिस्तान से बाहर बैठकर पाकिस्तान की इस जंग में हरावल दस्ते के तौर पर किरदार अदा कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं EU यानी यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान फ्रेंडशिप फेडरेशन यूरोप के चेयरमैन चौधरी परवेज़ इकबाल लोसर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। परवेज़ साहब बेल्जियम में मुकीम है और जो यूरोपीय यूनियन जिसका कैपिटल भी बेल्जियम ही है, ब्रसल्स में, तो वहाँ पे भी ये पाकिस्तान का केस लड़ते हैं चूँकि पाकिस्तान में मौजूद हैं, तो इनसे ज़रा गुफ्तगू करते हैं। चौधरी साहब, जो सबसे पहले तो प्रोपेगेंडा का बताया ना, जो प्रोपेगेंडा वॉर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ शुरू कर रखी है और वेस्टर्न यूरोप जिसका पूरी दुनिया में ज़ाहिर बात है एक रोल, अगर आप वेस्टर्न यूरोप के सारे कैपिटल्स को, जिसमें ब्रसल्स है, जिसमें पेरिस है, आप जर्मनी है, बाकी जो वेस्टर्न यूरोप के ममालिक हैं, अगर आप उनको कवर कर लें तो इसका मतलब है कि आप पाकिस्तान को दुनिया में काफ़ी हद तक शिकस्त दे सकते हैं, जो भारत की सोच है। तो इस प्रोपेगेंडा का तोड़ कैसे बाहर बैठ के निकाला जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। तोड़ तो हर चीज़ का है दुनिया में। अगर ये इंडिया ने 2004 के आखिर में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फेक मीडिया हाउसेस बनाकर, फेक NGO लेकर, फेक लोग जो कि पाकिस्तान से बागी थे, क्रिमिनल केसों में थे, बल्कि यहाँ दहशतगर्दी में भी वांटेड थे, उनको हायर किया, उनको एंगेज किया भारत ने, एंगेज किया पाकिस्तान के खिलाफ। अभी आपके प्रोग्राम के ज़रिए मसल में लोगों को ये पता को नहीं है, यानी कि सुनी अनसुनी पे चीज़ें चलती हैं। अभी जब इन्होंने ये चीज़ें शुरू की, यानी कि उन्होंने मुख्तलिफ NGO उन्होंने ली और बनाई भी। कुछ वो NGO थी जो कि बड़े अच्छे तरीके से यूरोपियन यूनियन में, यूरोपियन ममालिक में बड़ी क्रेडिबल थी। अच्छा, उनको इन्होंने ख़रीदा, ख़रीद कर उनके जो डायरेक्टर हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, चेंज कर दिया। उनको चेंज नहीं किया, यही तो गेम की। अच्छा, खरीदा इसलिए चूंकि उनकी क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश थी, तो उनकी क्रेडिबिलिटी को इस्तेमाल करना। और इसमें मैं अक्सर ये लोग को बताता हूं, इसमें उन्होंने मुर्दों को भी इस्तेमाल किया, वो लोग जो एक्सपायर हो गए थे। अभी आप आज भी, यानी कि अभी पिछले हफ्ते एक यानी कि जो 9 दिसंबर को EU डिसइंफो लैब ने इनकी एक फेक मीडिया इंडस्ट्री को पकड़ा। अभी 4-5 दिन पहले एक बड़ी यूरोपियन यूनियन में बड़ी इनकी तकड़ी NGO सदफ, अच्छा, मुझे तो पता था, मैंने कई प्रोग्रामों में कहा है, ये 25% इंडिया की पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा पकड़ा गया, अभी 75% बाकी है। अभी वो सदफ के जितने डायरेक्टर थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सब ने रिजाइन कर दिया और बड़े क्रेडिबल लोग थे, यानी कि यूरोप में उनका एक नाम था। अच्छा, अभी कोई और NGO जब ये प्रोग्राम करते थे, प्रोग्रामों के अंदर जो लोग बैठे होते थे, फॉर एग्जांपल आपका नाम मीर अब्बास है, आपको बिठाया हुआ है, लेकिन जो NGO का डायरेक्टर है वो फोटो भी किसी और की है, आपको उसकी जगह पे रिप्लेस किया हुआ है। अच्छा, अभी वो कई बार हमने तो इनको बार जिनेवा में, ब्रसल में, फ्रैंकफर्ट में, एम्स्टर्डम में, पेरिस में, रूम में, स्टॉकहोम में, लिस्बन में, बार्सिलोना में, ग्रीक एथन में, मिलान में, हमने जिनेवा में, हमने इनका पीछा करते रहे। यानी कि मैं EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन और मेरे 16-18 मुल्कों में जो हमारी फेडरेशन है, हम इनके पाँव पे पाँव रखते गए। अभी इन्होंने आखिरी टाइम पे थोड़ा सा जो मॉल गरमाया, वो PTM को आगे ले आए, ये जो पश्तीन की जमात है, तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट। हाँ, अभी उनको इन्होंने, अच्छा, उनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया। सपोर्ट नहीं, वो भी आगे हैं। अभी आपके प्रोग्राम में बताऊं, वो भी आगे हैं। अभी वो जर्मनी, हॉलैंड और फ्रांस में उनके जो चैप्टर तो वहाँ हैं, लेकिन IP एड्रेस अभी जो उन्होंने पकड़े हैं वो अमेरिका के हैं। जो उनकी जो वेब है, जो उनके ट्विटर हैं, ये अमेरिका से ऑपरेट हो रहे थे।
کوئی انڈیا سے آپریٹ ہو رہے تھے. ابھی یہ چیزیں جب ابھی ہمیں اس کے اوپر ہمیں بھی تھوڑی فرض بنتا ہے, پاکستان گورنمنٹ کا بھی, فارن آفس کا بھی, ہمارا بھی کوئی کام ہے. ابھی EU ڈس انفو لیب نے تو کچھ لوگ یعنی کہ ان کا بھیانک چہرہ سامنے لے آئے ہیں. ابھی ہمیں بھی اپنے طور پر انٹرنیشنل کورٹ میں کلبھوشن کو لے گئے, ابھی نندن کو ہم نے پکڑ کے واپس کیا, ابھی پلوامہ پہ یعنی کہ دنیا کا واحد ملک انڈیا ہے جس نے اپنی ہی سرزمین پر اپنے خلاف حملہ کرا کے اپنے فوجی مروائے. 40 سے زیادہ لوگ مار دیے, الزام یعنی کہ دنیا کا خطرناک ترین کھیل. ابھی نریندرا مودی سے تو کوئی ایسی توقع ہم رکھ بھی نہیں سکتے کیونکہ وہ انٹرنیشنل ٹیررسٹ ہے, اور ہم نے اس کو انٹرنیشنل ٹیررسٹ نہیں کہا ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی نے اس کے اوپر سفری پابندیاں لگائی تھی. بچر آف گجرات کہا تھا, یہ بچر آف گجرات ہے, بچر آف آکوپائڈ کشمیر ہے. ابھی جو اپنے فوجی مرواتا ہے اپنے الیکشن جیتنے کے لیے, وہ پاکستان کے خلاف کس حد تک جا سکتا ہے؟ پاکستان یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارے خلاف وہ کس حد تک جا سکتا ہے. ابھی میں یہ کہتا ہوں ہمیں ابھی مظلوم نہیں بننا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے. ابھی ہمیں پروف مل گئے ہیں, ہمیں ابھی یہ پروف لے کر یہ نہیں ہے کہ فارن آفس ٹو فارن آفس ان کو کنوے کر دیا ہمارا کام پورا. ڈوزیر تو یہ یہاں ہماری گورنمنٹ نے تیار کیا جب یہ EU ڈس انفو لیب اور کچھ اور ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے جو ان کی کووڈ آپریشنز کو پکڑا, ان کے کلبھوشن یادیو سے اور جو ان کو لیڈز ملی, تو انہوں نے ایک ڈوزیر بنا کے بھیجا ہے دنیا کے سامنے. تو وہاں یورپ میں ہمارے ڈوزیر کی کوئی گونج ہے, کوئی آواز آ رہی ہے؟ ایک چیز تو میں آپ کو بتاؤں, بلکہ یہ میں آپ کے پروگرام کے ذریعے اپنی پریزنٹ گورنمنٹ کو بھی ایک میسج دینا چاہتا ہوں. ابھی دوسیر بنائے, فائل بنی, فارن آفس ٹو فارن آفس کنوے ہو گئی, از ناٹ اینف. یہ دوسیر اتنے مضبوط ہیں جن کے اوپر ہماری سالوں کی محنت ہے. ہم نے ان کو افغانستان سے پکڑا, بلوچستان سے کلبھوشن پکڑا, ابھی ان کے صحافی نے ہی وہ جو اس کی واٹس ایپ چیٹ پکڑی گئی, ارنب گوسوامی کی. ابھی یہ ساری چیزوں کو ملا کر, ڈس انفو لیب کو ملا کر, ہمیں دنیا کے ہر پلیٹ فارم پہ یہ نہیں ہے کہ صرف فائل دے کے خاموشی اختیار کرنی ہے, اس کیس کا پیچھا کرنا ہے. ابھی اس کی میں مثال دیتا ہوں, یہ دوسیر اگر یورپین پارلیمان میں جو ہمارے پاکستان کے دوست ہیں یا ہمارے ہم خیال ہیں جن کو پتا ہے کہ انڈیا جو ہے بھیانک کھیل کھیل رہا ہے اور یورپ کی زمین کو بھی استعمال کیا ہے, یہ بھی کرائم ہے. ابھی ہمیں ان پارلیمان کے ممبر تک یہ کیس لے کے جانا ہے, ان کی ہیومن رائٹس کمیٹی میں لے کے جانا ہے, اور پارلیمان کے اندر پھر اس کے اوپر کویسچن ہونا چاہیے کہ یہ دوسیر ہمیں پاکستان کی طرف سے آئے ہیں اور یہ دوسیر ہمیں یورپ نے دیے ہیں, ڈس انفو لیب نے دیے ہیں, ان کے اوپر پھر بحث ہو. ابھی میں اس بات کو زیادہ نہ تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے دوسیر دے دیے تو خاموش ہو جائیں, نہیں. ہمیں اپنے فارن منسٹر کو, فارن سیکٹری کو یورپ کے اندر یہ کہتے ہیں کہ ایک ملک سے دوسرے ملک, دوسرے ملک سے تیسرے ملک, ان کو جا کر ڈور ٹو ڈور جوڑنا پڑے گا. یہ کیس ہمارا. اچھا, یہ آپ کے خلاف میں دیکھ رہا تھا, یہ انڈین میڈیا میں کافی پروپیگنڈا آپ کے خلاف چلتا رہتا ہے کہ آپ خالصتان موومنٹ کو فیول کر رہے ہیں. یہ آپ کی تصاویر بھی وہاں شائع کی جاتی ہیں, آرٹیکلز لکھے جاتے ہیں, ساتھ آپ نے لارڈ نذیر احمد صاحب کو بھی, ان کو بھی بدنام کر دیا اپنے ساتھ. تو یہ کیا کرتے ہیں, آپ کی حرکتیں کیا ہیں وہاں پہ؟ لارڈ نذیر جو ہے اس فیڈریشن کے پیٹرن چیف ہیں, اور میں اکثر یہ کہتا ہوں یہ کشمیر کا وہ پتر ہے جس نے اپنی لارڈ شپ تو قربان کر دی لیکن اپنی زبان کو مظلوموں کے حق میں اٹھاتا رہا. اور یہ میں ایسے لوگوں کو سن آف سائل کہتا ہوں جنہوں نے اپنی لارڈ شپ کا پرواہ نہیں کیا. اس نے کہا کہ یہ ہزاروں لارڈ شپ میں دے دوں گا لیکن مظلوموں کا کیس لڑوں گا. ابھی جو آپ نے کہا میرے لارڈ صاحب کے ساتھ میں نے ان کو بھی بدنامی نہیں ہے امیر باز صاحب, یہ میرے لیے ترا امتیاز ہے کہ انڈیا کو مجھ سے خوف زدہ ہیں, نریندرا مودی کی میں نیند میں ہوں. ان نے میرے اوپر یہ چیزیں لکھ کر وہ یہ بتاتا جاتے ہیں یورپین لوگوں کو کہ ہم یہ لکھ دیں گے تو یورپین لوگ میرے اوپر پابندی لگا دیں گے. میں پچھلے 20 سال سے یورپین پارلیمنٹ میں جا رہا ہوں, اور EU پاک فرینڈشپ فیڈریشن جو ہے یہ یورپین لا کے مطابق رجسٹرڈ ہے. ہم نہ تو کسی سے پیسہ لیتے ہیں, نہ فنڈ لیتے ہیں, نہ کسی کے پیرول پہ ہیں. خالصتاً ہم پاکستان اور یورپ کے اچھے تعلقات چاہتے ہیں اور پاکستان کے خلاف
کا جو کیس ہے پاکستان کا وہ آپ وہاں پہ پلیڈ کرتے ہیں مکمل طور پر. اچھا چونکہ آپ آبویسلی وہاں پہ انفلوئنشل پاکستانیوں میں سے ہیں جو پاکستان سے باہر ویسٹرن یورپ میں ہیں, تو جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کے جو ایشوز ہیں, عمران خان کی حکومت آنے سے پہلے وہ نہ نواز شریف کی حکومت سے خوش تھے نہ پیپلز پارٹی کی حکومت سے خوش تھے. آپ یہاں آئے, آپ کی پرائم منسٹر سے ملاقات بھی ہوئی ہے, زلفی بخاری صاحب سے بھی چونکہ وہ اوورسیز کے منسٹر ہیں ان سے ملاقات ہوئی ہے. ابھی یہ 2.5 سالوں میں جو اوورسیز پاکستانی ہیں, عمران خان کی صورت میں ان کو نواز شریف یا آصف زرداری نظر آ رہا ہے یا کوئی تبدیلی نظر آ رہی ہے ان کو؟ ایک بات تو میں آپ کو پروگرام کے ذریعے کہتا ہوں, پرسوں ترسوں لا منسٹر نے, ظاہر ہے کہ لا منسٹر جو ہے اسی پرائم منسٹر عمران خان کی کیبنٹ کا ممبر, انہوں نے ایک بڑا پاکستانیوں کا, اوورسیز پاکستانیوں کا, بلکہ یہ میں نے بھی کئی بار ریکویسٹ کی کہ لوگوں کو یہاں عدالتوں میں سکسیشن سرٹیفکیٹ ہوتا ہے اس کے اوپر بڑی ضلالت اور خواری کرنی پڑتی ہے. ایک تو آپ پروگرام کے ذریعے ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے وہ اوورسیز پاکستانیوں کا مسئلہ کا حل نکال لیا. ابھی ہمیں ہماری ایمبیسیز میں, ہماری کونسلیٹ میں, جن ملکوں میں آپ ہیں وہیں پر سکسیشن سرٹیفکیٹ, ان کو اس پہ مبارکباد کے مستحق ہیں. لیکن جو آپ نے کہا کہ زرداری کی شکل اور نواز شریف کی شکل, وہ ابھی 90% ہمیں ان میں نظر آتی ہے. اچھا ابھی عمران خان جو ہے وہ ان میں 90% نواز شریف اوورسیز پاکستانیوں کو نظر آتا ہے. اس کی میں آپ کو مثال جو دیتا آپ ہوں, کی زمینوں پر قبضے, یہاں پہ واپس آنے کے بعد جو چوری ڈکیتی اور اب باقی جو آپ کو یہاں کے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کے ساتھ ڈیل کرتے وقت پریشانی, فارن مشنز کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے پریشانی, پاسپورٹ آفس, یہ مسئلے جو مسئلے ہیں. میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں. او پی سی, یہ پنجاب میں اوورسیز پنجاب کمیشن تھا, یہ پچھلی گورنمنٹ میں شہباز شریف جب چیف منسٹر تھے تو انہوں نے بنایا. یہ وجہ اچھا قدم تھا, احسن قدم تھا. اس کے اوپر مسئلہ یہ ہے کہ یہ انہوں نے ادارہ تو ایک اچھا بنا دیا, لیکن اس کے اوپر اپنے منشی لگا دیتے ہیں. اچھا, اور یہ منشی ہمیں لوٹتے ہیں. ابھی پچھلے دور میں جو منشی تھا وہ نیب میں اس کا کیس چل رہا ہے. یہ میں ایک تصویر آپ کو دکھاؤں, بالکل دکھا. یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ تصویر ہے آپ کی, یہ یورپین پارلیمنٹ کا, نہیں یہ ساتھ یہ ایک اور صاحب کھڑے ہیں, ان کا نام کیا ہے؟ یہ چودھری محمد سرور چودھری, جو گورنر پنجاب ہے. گورنر پنجاب, یہ گورنر پنجاب تھے شہباز شریف صاحب کے زمانے میں بھی, اور انہوں نے گورنری چھوڑ دی. انہوں نے کہا کہ جی اوورسیز پاکستانی میرے پر اعتماد کرتے تھے, ان کے کام نہیں ہو رہے, لہٰذا میں نہیں رہ سکتا اس حکومت میں. آپ نے ان سے پوچھا ہے کہ جی ہن گورنری کو نہیں تسی چھڑ دے؟ میں بھی آپ کو بتاؤں کہ چوئی سرور یورپین پارلیمنٹ میں 3 بار ہم نے جی ایس پی پلس کا سٹیٹس لیا, 2 بار یہ میرے ساتھ تھے, اور ان کو ایز اے گورنر کوئی بندہ نہیں جانتا یورپ میں, ایز اے ایکس ایم ای پی, کیونکہ یہ پہلے مسلمان ایم ای پی تھے, اور ان کو یہ بھی تو امتیاز حاصل ہے کہ انہوں نے اپنا حلف قرآن کے اوپر لیا تھا. یہ بڑا کام ہے. ابھی ان کو یہ پتا چل گیا ہے کہ اس ملک میں گورنر نون لیگ کا ہو یا پی ٹی آئی کا ہو, چوئی صاحب کام کرنا چاہتے ہیں. اس بندے کو گورنر بنا کے ہم نے ضائع کر دیا. اس کو انٹرنیشنل کمیونٹی میں بھیج کر پاکستان کا کیس لڑانا چاہیے, یہ ضروری ہے. اور جو میری ایک بات کر رہا تھا او پی سی, ابھی اس کے اندر جب میں زلفی بخاری صاحب کا آپ نے ذکر کیا, ہفتہ پہلے میری ان سے ملاقات ہوئی, تو میں نے کہا جی اوورسیز جو پنجاب کا کمیشن ہے بہت زیادہ شکایات ہیں. تو ابھی ان کا آگے سے جو جواب تھا, کیونکہ میں اوپن بولنے والا بندہ ہوں, کیونکہ میں نہ تو کسی پاکستان کی سیاسی جماعت سے میرا تعلق ہے, مجھے فخر ہے صرف سبز حلالی پرچم پہ, یہی میری پہچان. بخاری صاحب نے مجھے کہا ہاں شکایتیں تو میرے پاس بھی بہت آتی ہیں, تو میں جو ڈپٹی وائس چیئرمین ہے او پی سی پنجاب کا, میں اس کو ٹائم نہیں دے رہا ہوں. بھائی اگر آپ اس کو ٹائم نہیں دیں گے, اس کے خلاف جو شکایتیں ہیں وہ سنیں گے نہیں, بات کو آگے نہیں کریں گے, منہ اس طرف کر دیں گے, ایسے نہیں ہوتا ہے. آپ اب ہمارے نمائندے ہیں, اگر آپ نے ہمارے مسائل حل نہ کیے, زلفی بخاری صاحب ہوں یا کوئی اور بڑا ترمہا ہو, ہم اس کا پیچھا کریں گے اپنے حق کے لیے. ہم ہر جگہ پہ, ہر پلیٹ فارم پہ, ایون عمران خان صاحب سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیوں نے 22 سال سے آپ نے ایک ہی نعرہ رکھا ہے کہ میں آؤں گا تو اوورسیز پاکستانیوں کے لیے یہ کر دوں گا, دودھ کی نہریں. اب تو ان کے 2.5 سال کے بعد جانے کا ٹائم بھی آ گیا. دیکھیں جانے کا یا آنے کا فکر نہیں ہے, ہمیں ہے کہ ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل ہوں تاکہ اس ملک میں ہم انویسٹمنٹ لے کے آ سکیں. بہت بہت شکریہ چودھری پرویز اقبال صاحب, چیئرمین EU پاک فیڈریشن یورپ بیسڈ ان کی یہ تنظیم. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.